गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं अरूज कामरान और मैं आपको प्राइम इंस्टीट्यूट के लिबर्टी चौक प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। कोरोना कोविड-19 के काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े हैं, ना सिर्फ लोगों की सेहत के अखराजात के लेके, बल्कि इसको लिमिट करना, इसको रोकना और साथ-साथ इकोनॉमी का भी साथ फंक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम रिवाइवल की तरफ कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कोविड-19 की सिचुएशन में बजट जो बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाला है, उस पे हमारे एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है। हमारे साथ आज लिबर्टी चौक में मौजूद हैं अर्बन एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर नवीद इफ्तिखार, और उसके साथ ही सीईओ थिंक बिल्ड Scale Private Limited, Mr. Moin Bartley. I want to welcome both of you on Liberty Chalk. और शुक्रिया जी। वेलकम टू आवर शो। और सबसे पहला सवाल मैं मिस्टर मोइन से करना चाहती हूँ कि हम ग्रोथ को कैसे इकोनॉमी में वापस लाएंगे। हाउ डू वी ब्रिंग ग्रोथ बैक टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अरूज, और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और हमें दावत दी। देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है। अब मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो बीच में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आते रहेंगे। तो उसमें पहले अगर आप हेल्थ जो मेन जो इसमें नई चीज़ है वो हमारी हेल्थ सिचुएशन है, राइट। एक पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक में दुनिया बदल गई है और पाकिस्तान भी बदला हुआ है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो पेंडेमिक है वो दुनिया किस तरह से बदली है, पाकिस्तान किस तरह से बदला है, और फिर ये बदली हुई दुनिया और बदला हुआ पाकिस्तान, इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी पे। तो उसमें ज़ाहिर है हमें दोनों चीज़ों को एड्रेस करना है कि जो हेल्थ क्राइसिस है उसको किस तरह से एड्रेस करें, और फिर उसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे है वो उसको किस तरह एड्रेस करें। तो जस्ट ब्रीफली अगर मैं ये पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स मैं ये कहना चाहता था कि एक तो आप देखें कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा फोकस हर वक्त एक्सपोर्ट्स पे रहा है कि जी हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी उतनी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर अब आप देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें से अगर आप टॉप 10 डेस्टिनेशंस ले लें तो उसमें से तकरीबन सारी की सारी एक्सेप्ट परहैप्स चाइना, वो सारी रिसेशन में जा रही हैं। -6, -5%, -7% ग्रोथ, US, UK, जापान, इन कंट्रीज़ की इस तरह की फोरकास्ट हैं। तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा जो पहले वाला जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड जी, आई थिंक ये बैटरी मैं अपनी कर लूँ ज़रा जी। तो पहला जो हमारा जी काइंडली कंटिन्यू। जी। तो जो हमारा फॉर्मूला कि जी हम एक्सपोर्ट्स, हमारी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं हम उन पे फोकस करें और उनको बढ़ाएं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हमें ये देखना है कि अब सिचुएशन कैसी है, अब कौन सी मार्केट्स में हमें फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, और फिर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जी एक्सपोर्ट लेड रिकवरी नहीं हो सकती, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी दुनिया तकरीबन एक वीकेंड स्टेट में है। तो एक तरफ तो हमें ये देखना होगा कि जी कहाँ फोकस करें, कौन सी मार्केट्स हैं जो फिर भी बहुत बुरे हाल में नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना, जहाँ 2% अगर ग्रोथ होती है तो फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन नहीं है। तो एक तो ये देखें, दूसरा ये देखें कि एक्सपोर्ट के साथ फिर हमें डोमेस्टिक इकॉनमी की तरफ देखना है कि डोमेस्टिक इकॉनमी में किस तरह से एक्टिविटी हो सकती है जिससे ग्रोथ जो है वो जनरेट हो, जॉब्स भी हों। तो उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं,
تو کچھ سیکٹرز میں تو جیسے کنسٹرکشن ہو گیا تو انسینٹیوز دے کے ایکٹیویٹی بڑھانا اس طرح سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اسٹرکچرڈ قسم کی ایکٹیویٹی جیسے پروجیکٹس کے تھرو یہ کرنا، اس کے تھرو آپ کو ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی پڑے گی، جابس بھی ہوں گی. اور اس میں ایک ایگزامپل یہ کہ جی سی پیک پروجیکٹس، بہت سارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہو گئے ہیں، لیکن مزید اگر انفراسٹرکچر پروجیکٹس کیے جائیں تو اس سے میرے خیال میں گروتھ جنریٹ ہو سکتی ہے. اور مے بی ہمیں یہ کچھ 1-1.5 سال یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہوپ فلی پوری دنیا بھی ریکور کرے گی تو ہم پھر دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید صاحب, اکارڈنگ ٹو یو what are the key drivers that can bring growth back to our economy? Ruj, thank you. I think this is quite timely discussion. ابھی بجٹ بھی آنے جا رہا ہے 12 جون کو, اور this is the challenge that the government is facing, rather every government in the world is facing, کہ businesses جو ہیں وہ close ہو گئے اور revenue streams جو ہیں وہ ان کی disturb ہو چکی ہیں. تو the same challenge is with Pakistan. تو جو ٹریڈیشنلی جو ہم جب گروتھ کی بات کرتے ہیں تو جنرلی اٹ لکس لائک کہ ہم جو ہے کوئی فسکل انسینٹیو دے دیں, اور دیٹ ہیز بین دا اپروچ آف دا گورنمنٹ in one or the other way, giving subsidies or tax exemptions or something like that, or going abroad and getting loans and something like that. تو وہ ابھی جو سچویشن ہونے جا رہی ہے اس میں یہ سارے جو رستے ہیں وہ کسی حد تک جو ہے کنسٹرینڈ ہوئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے 5.1 تھا, خیر وہ تو نہیں ہونا تھا 5.1 جو ہے ٹریلین جو ہے وہ کہیں 4.67 کے اراؤنڈ یہ اینڈ اپ ہونا تھا, لیکن ابھی اس کی بجائے بھی 3 ہم جو ہے وہ 8-9 پہ آ گئے ہیں, اور 8-9 بھی دیٹ از آلسو کویسچنیبل. تو لہٰذا ہمارے ریونیو بھی نیچے چلے گئے. اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ ابھی نیگوشیٹ 5.1 ٹریلین ہو رہا ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ جس کے اوپر پروجیکشن کی جا رہی ہیں, لیکن وہ 5.1 بھی اٹس ناٹ اچیویبل جو ہے, اور اگین ول ریمین اراؤنڈ سم تھنگ پلس 4 ٹریلین جو ہے. تو لہٰذا یہ کنسٹرینڈ ریسورسز ہیں. جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ہماری اس سال جو ہے وہ 2700 بلین تھی, اگلے سال وہ 3000 بلین سے اوپر جانے جا رہی ہے. تو یہ سارے پرابلمز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے پاس لیور ہے وہ ریگولیٹری ریفارمز ہیں, کہ آپ ہر سیکٹر کے اندر جو ریگولیٹری بیریئرز ہیں ان کو ریموو کریں. جیسے ہم کنسٹرکشن سٹیز میں بات کرتے ہیں تو اس کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو پیکج دینے کی بجائے آپ جو زوننگ ریگولیشنز ہیں, جو کنسٹرکشن پرمٹس ہیں, ان کو ریفارم کریں اور لیٹ پیپل بلڈ ایکچولی. سو اس سے جو ہے وہ جابس بھی اور انسینٹیوز بھی کریٹ ہوں گے. تو وہ ریگولیٹری بیریئرز جو بزنسز کو فیس ہو رہے ہیں وہ ہر سیکٹر کے اندر دیر آر سو مینی بیریئرز. اگر آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹیرف ریفارمز ہونے والے ہیں. اگر آپ ود ان بھی پبلک سیکٹر بات کرتے ہیں تو جو ہماری ٹریڈیشنل اپروچ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے جو پروونسز ہیں وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان کے ذریعے جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. لیکن ایک بات دیکھنے میں آئی گئی ہے, جو گورنمنٹ پیسے ایلوکیٹ بھی کرتی ہے, سسٹم اتنا کمبرسم ہے کہ وہ جو ہے اس کی پیسے ریلیز ہی نہیں ہو پاتے, پروجیکٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے, اور وہ رستے میں. تو ابھی نو دس از اے وار لائک سچویشن. تو ایک تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو ابھی تک مجھے نہیں پتا ایسا کوئی کام کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا, لیکن اس سال جو پی ایس ڈی پی کی اسپینڈنگ ہوگی, جو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہوگی, اس اے وار لائک سچویشن. آپ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, کیا آپ کو ابھی بھی پیپرا کے رولز فالو کر کے جو ہے وہ آپ کو بڈنگز کرتے رہنا چاہیے 2-3 دفعہ اور پھر ٹائم ضائع کرنا چاہیے؟ واٹ آر دا ادر ویز؟ تو وہ ایمرجنسی سچویشن رسپانس چاہیے جس میں ہم نے گورنمنٹ کے بھی ریگولیشنز ٹھیک کرنے ہیں جو اپنی اسپینڈنگ کے لیے ہیں, تاکہ جو ہے جیسے مارجنلائزڈ ایریاز ہیں, بلوچستان کے لوگ ہیں, ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ اسپانسر کرتی ہے. لیکن اگر آپ بلوچستان گورنمنٹ کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کو اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اسلام آباد کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو بھی ہو جائے تو سالوں لگ جاتے ہیں اس کے پیسے ریلیز ہونے میں, اکاؤنٹ کھولنے میں. تو یہ اگر ریفارم کریں تو آئی تھنک دس از اندر ایریا جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ریگولیٹری ریفارم پلس بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ود ان دا گورنمنٹ, دیٹ از سم تھنگ دیٹ از نیڈیڈ. اچھا, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزگار ہماری ڈیولپمنٹ کے ساتھ آ جائے گا, یا پھر ہمیں اس کے لیے کوئی اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی؟
یہ جو ہے دیکھیں نا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے اگر بزنس کو انویسٹمنٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ سے ریگولیٹری بیریئرز ہٹا رہے ہیں، تو ان ریگولیٹری بیریئر کے ہٹانے کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم ول ہیو اے مور اسپیس فار بزنس کریشن اینڈ ویلتھ کریشن، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مور جابس جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی یا ایٹ لیسٹ سسٹین ہوں گی اس انوائرمنٹ میں، تو ابھی سسٹین کرنا از اے چیلنج۔ اسی طرح اگر آپ پبلک انفراسٹرکچر پروجیکٹس اگر کہیں تو ابھی جو پچھلے جب سے یہ کووڈ والی سچویشن آئی ہے تو آلموسٹ سارے ڈیولپمنٹ جو اسپینڈنگ ہے وہ رک گئی ہوئی ہیں، تو پبلک انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی رکے ہوئے ہیں، تو امیجیٹلی جو ہے وہ پبلک انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی سٹارٹ کرنے چاہیے اور ان کی جو اسپینڈنگ پیٹرنز ہیں وہ ٹھیک کرنے چاہیے، اصل میں وہاں پرابلم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جاب کریشن کے لیے ریگولیٹری ریفارمز پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہونے چاہیے، اور پلس جو گورنمنٹ کا اپنا بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ہے وہ بھی ہونی چاہیے، سو دیٹ وڈ help us to create jobs or sustain jobs in this situation. ٹھیک ہے معین can you kindly tell me کہ what would be the effective steps for achieving a sustainable poverty reduction؟ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس پاورٹی کے وشیس سرکل کو، اور کیسے اسٹیٹ امپاور کر سکتی ہے ان اربن پور کو اور لینڈ لیس پیزنٹ کو جو اس کرونا کے دلدل میں پھنسی جا رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل جی، یہ بہت یہ ضروری سوال ہے، اور پرابلی یہ سب سے ضروری چیز ہے جو اسٹیٹ کو اس وقت کرنی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ دیکھیں جو سچویشن ہے اس میں ان پیرلل چیزیں کرنی ہوں گی۔ ایک تو ایک ایمرجنسی سارٹ آف رسپانس ہوتا ہے جس میں جی آپ کو ایمرجنسی سارٹ آف طور پہ آپ کو سارٹ آف ایک سیفٹی نیٹ دینی ہے، آپ کو ایمرجنسی فنڈز دینے ہیں، تو وہ تو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، لیکن اس کی ریچ بڑھانی ہے اور اس کو اور سسٹمیٹکلی کرنا ہے، تو یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ریکوری ہے اس میں پور جو ہیں وہ کس طرح امپلائمنٹ بڑھ سکتی ہے اور کس طرح وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا، تو یہ ہمیں ایک طرح کا جو انجن آف اکانومی ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈفرینٹ سارٹ آف این انجن اینڈ ڈفرینٹ سارٹ آف ڈرائیورز ہم کو بنانے پڑیں گے اکانومی کے ان دس سچویشن۔ اور اس میں اب جیسے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، اب فار ایگزامپل رورل اربن جو ڈیوائڈ ہے اس میں ایک طرف اربن اگر آپ دیکھیں تو اربن سینٹرز پہ رسک زیادہ ہے، اور ایک طرح سے ہمارے جو رورل سینٹرز ہیں وہ جو رورل ایریاز ہیں وہ ایک طرح سے انسولیٹڈ ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ ہمیں زیادہ فوڈ سیکیورٹی ہماری جو ہے وہ زیادہ روبسٹ ہے۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو فردر روبسٹ کیا جائے، کس طرح سے ایگریکلچر پہ فوکس کر کے اور وہاں جو رورل ایریاز ہیں وہیں ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں جس میں جو رورل اسپیشلی جو رورل پور ہیں ان کو وہاں امپلائمنٹ ملے، اور بیسکلی نیو ویز آف اکنامک ایکٹیویٹی، نیو اکنامک ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ سب کچھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، پرائیویٹ سیکٹر کا ابھی تک جو فوکس رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ڈیفینسو رہا ہے۔ اگر آپ بجٹ کو بھی دیکھ لیں تو اگر وہ ان کے جو پروپوزلز ہیں وہ سارے کہ جی کون سے ٹیکسز ہم کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم فردر برڈنز اپنے اوپر کم کر سکتے ہیں، یہی فوکس رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک طرح سے نئی سوچ ہونے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں یہ جو چیلنج ہے اس کے لیے بھی ایک نیو تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں، اور اگر گورنمنٹ انسینٹیوز بھی پرووائڈ کرے گی تو لیکن اگر ایکٹرز جو ہیں وہ ڈریون نہیں ہیں وہ چیزیں کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ فار ایگزامپل اب آپ بینکنگ کو دیکھ لیں، بینکس کے لیے بہت سارے پروگرامز ہیں، بہت سارے انسینٹیوز ہیں ٹو ڈو لینڈنگ، لیکن کیونکہ ان کے لیے وہ سارٹ آف اکنامک سینس نہیں بنتا ٹو ڈو دیٹ، تو وہ اس قسم کی لینڈنگ سے وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔
تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ انسینٹیوز تو ایک طرف گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دیے، لیکن ایکچوئل پروگرامز، ایکچوئل پروجیکٹس، ایکچوئل ایکٹیویٹی یہ کرنی پڑے گی. یہ اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو جیسے جب کریش ہوا 29 اور جو ورلڈ وارز ہوئیں اس کے بعد بھی جو ریکوری کے لیے ایکچوئل پروجیکٹس گورنمنٹ کو کرنے پڑے، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو بھی پروجیکٹس جو اگر کروانے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ہی کلیئر گائیڈ لائنز اور کلیئر ٹارگیٹس دیے جائیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا رول پلے کریں. اور یہ رورل ایریاز اور اربن ایریاز دونوں میں یہ پروجیکٹس میرے خیال میں یہ ہو سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی ایک نیو وے آف تھنکنگ، نیو اپروچ ہونی پڑے گی، اور یہ 1-2 سال کی پلاننگ اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی 3 مہینے یا 6 مہینے میں یہ سچویشن چلی جائے گی. یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. ہاں جی میڈیم ٹو لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید، آپ کے اس حوالے سے کیا ویوز ہیں؟ کس طریقے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں سسٹینیبل پاورٹی ریڈکشن ان پاکستان؟ دیکھیں، چیلنج تو پہلے سے پاورٹی کا تھا، اینڈ آبویسلی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ پاورٹی سے زیادہ انیکویلٹی جو ہے اس کا بہت بڑا چیلنج ہے. اور وہ جو انیکویلٹی اور پاورٹی ہے ہم اکثر اس کو شاید فزیکل سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں فزیکل سے زیادہ دس از مور ایز این آؤٹ کم آف سروس ڈلیوری، کہ ہم واٹر، ہیلتھ، ایجوکیشن کے اندر جو سروسز جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہیں یا جو ایکسیس لوگ کر رہے ہوتے ہیں ادھر تھرو پبلک اینڈ پرائیویٹ، دوز آر آلسو ریسپانسبل، بٹ دیٹس اے لارجر ڈبیٹ وہ ہو سکتی ہے. لیکن کووڈ کے کانٹیکس میں آئی ووڈ ایگری کہ جیسے معین نے کہا ہے کہ ایک نیو اپروچ چاہیے، نیو تھنکنگ چاہیے. تو جیسے میں نیو تھنکنگ کے حوالے سے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب ہم پبلک انفراسٹرکچر جتنے بھی پیسے اراؤنڈ 600 بلین جو ہے وہ ہوگا پی ایس ٹی پی جو ہے وہ اس سال کا جو ہے 630 یا سم ویئر اراؤنڈ، ہو سکتا ہے 700 تک چلا جائے. تو آپ امیجن کریں یہ 700 بلین بھی جو ہے وہ کنزیوم ہی نہیں ہو پاتا، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اسپینڈ نہیں کرتے، اگر اسپینڈ کرنے پہ بھی آتے ہیں تو آخری منتھ میں آ کے ویسٹ کر دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ہی جو ہے نا وہ آرکائی قسم کی پالیسیز ہیں، ریلیزز کی کمبرسم پروسیسز ہیں. تو ایک تو یہ چینج کر کے جو ہے وہ پبلک انفراسٹرکچر بڑھانے سے لوگوں کو انگیج کر کے اسکیمز میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. سیکنڈ، اسی طرح اگر آپ اربن کی بات کریں تو شہروں کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کی لینڈ جو ہے وہ اتنی ساری آئیڈل لینڈ پڑی ہوئی ہے. تو دس از دا ٹائم کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لینڈ بینک بنائے اور اس لینڈ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرے ود دا پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ جو ہے، اور وہاں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ ہوں، وہاں ہاؤسنگ بھی ہوگی، وہاں پر یہ سارے آفس اسپیسز بھی بنیں گی، تو وہ بھی چاہیے. اسی طرح اور ایریاز میں پبلک انفراسٹرکچر میں جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، دس از پی پی پیز آر ناٹ اے پینیسیا فار ایوری پرابلم، بٹ دیٹس اے وے ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ. اسی طرح جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اس قسم کے آپ انسینٹیوائز لوگوں کو جو ہے وہ جس میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کاروبار چلتے رہیں، لیکن اب اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس اسپیس نہیں ہے. لیکن لاسٹ جو بات جو نیو اکنامک تھنکنگ کی ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، چونکہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں ہے تو ابھی بھی جو ڈسکشن چل رہی ہیں آئی ایم ایف از آسکنگ فار اے لوور فسکل ڈیفیسٹ. تو پاکستان نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ جتنا آئی ایم ایف جو ہے وہ آج رپورٹس آئی ہوئی ہیں نیوز پیپرس پہ. تو what is the reality I don't know, but I've read these views and I'm commenting on that کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو I think this is totally unjustified. اس سال میں آپ یہ کہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کم کریں، سو obviously فسکل ڈیفیسٹ ہمارا ہر سال سے بہت زیادہ آ رہا ہے، 9-10% ہم چلے جاتے ہیں. اور لیکن اس سال جو ہے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا ایک اور بڑا جو ہمیں خطرہ ہوتا ہے، جو اس کی آؤٹ کم ہوتا ہے وہ انفلیشن ہوتا ہے، لیکن ڈیمانڈ کنٹینڈ ہے، آئل پرائسز نیچے ہیں، تو اس وجہ سے انفلیشن جو ہے دیٹ از ناٹ سچ اے بگ تھریٹ دس ایئر اور فار دا نیکسٹ ایئر پرٹیکولرلی. میرا خیال ہے کہ ڈیفیسٹ جو فائنینسنگ ہے اس کے اوپر لینینٹ ویو ہونا چاہیے، اینڈ آئی ایم ایف آلسو شوڈ کنسیڈر کہ یہ جیسے آپ پاورٹی کے ایشوز اگر یہ بتا رہی ہیں تو اس میں فزیکل ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ، بٹ دیٹ کین ناٹ بی انشورڈ تھرو سچ میئرس کہ آپ ضرور کہیں فزیکل ڈیفیسٹ اور آپ کٹ کر دیں ایکسپینڈیچرس، آپ پیسے نہ ریلیز کریں اور گورنمنٹ جسٹ ٹو شو دیٹ وی ہیو مینٹین دیٹ نمبر وہ امپورٹنٹ اسپینڈنگ نہیں کریں گے. تو دس از ناٹ دا ایئر فار دیٹ سارٹ آف policies. Yeah, these are some of the things I think are important.
ٹھیک ہے. ابھی کی سچویشن آپ کو پتا ہے کہ گلوبلی اکنامک ریسیشن چل رہا ہے اور پاکستان بھی اس سے فیس کر رہا ہے, اور اس لیے ہم اکنامک ریوائول کی بھی آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت جلد بجٹ 2020 آنے والا ہے, تو آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں اس حوالے سے معین صاحب؟ جی تھینک یو عروج. دیکھیں اس میں میری تو یہ تھنکنگ ہے کہ اپروچ مختلف ہونی چاہیے, ان دا سینس کہ اتنی ڈفرینٹ سچویشن ہے کہ اس میں چینجز آن دا مارجن. اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے پروپوزلس تو وہ سارے کہ جی ٹیکسیشن لیولس پہ کہ جی آپ اس طرح سے لیولز چینج کر دیں, اس طرح سے ٹنکرنگ اراؤنڈ کر دیں. تو یہ ٹنکرنگ اراؤنڈ کا ٹائم نہیں ہے, اس میں اوور آل اپروچ کی ضرورت ہے, ڈفرینٹ اپروچ کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اب یہ ضرور جیسے کہ نوید نے مینشن کیا کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں اور اس کی لمیٹیشنز ہیں, لیکن ود ان دوز لمیٹیشنز ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ ہمیں ایوری تھنگ شوڈ بی آن دا ٹیبل کہ جی ٹھیک ہے, ریونیوز اور ایکسپینڈیچرز اور جو بیسکلی جو پروگرام ہے اس کی اور کنسٹرینٹس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ان کو سارٹ آف ٹچ نہیں کیا ہے. لائک فار ایگزامپل اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن میں بہت ساری ایسی سنکس ہیں جس میں بہت پیسہ ہمارا چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک ایوری تھنگ شوڈ بی آن دا ٹیبل. اور ٹیکسز آن دا مارجن کہ جی ریٹس کو کتنا اوپر نیچے کرنا, ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نیو اکنامک ریالٹی کیا ہے, اس میں کن چیزوں پہ ہم فوکس ہمیں کرنا چاہیے, کون سے انجنز ہیں آف آر اکانومی, ان کو کس طرح سے ہم فردر اسٹرینگن کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایکسپورٹس اینڈ دا ڈومیسٹک اکانومی کس طرح سے ہم ری فوکس کر سکتے ہیں, اور پھر جو ڈومیسٹک اکانومی ہے اس میں کس طرح سے جیسے جو PSDP ہے اس کی ایلوکیشن کیا ہو, کس طرح سے پروجیکٹس جو ہیں وہ اسٹرکچر کیے جائیں, اور پھر CPEC کو کس طرح سے ایک طرح سے ریوائیو کیا جائے. یہ ساری چیزیں یہ ڈرائیورز ہونے چاہیے فار دا بجٹ اینڈ ناٹ اسمال ایڈجسٹمنٹس جو کہ ابھی تک جو باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ انشور کرنا چاہیے کہ فردر کوئی برڈننگ نہ ہو ان ٹرمز آف ٹیکسز, اور بلکہ لیس ہونا چاہیے, برڈن لیس ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک ڈفرینٹ اپروچ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی. اور سم ہاؤ جو پہلے پرابلم یہ ہے کہ یہ بجٹ اور ان چیزوں کی تھنکنگ پہلے سے شروع ہوئی بھی ہوتی ہے, اور پھر یہ پروسیس جو ہے یہ جو اتنا چینج آیا ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں, تو وہ فلی اس میں انکارپوریٹ نہیں ہوا ہے, the new thinking that's needed. تو I think this is essential. ہمیں دیکھنا ہے کہ اکنامک ریکوری کیسے ہونی ہے اگلے 6 مہینے سال میں, کس طرح سے اس کو امپاور کرنا ہے, کیا اس کے لیے انسینٹیوز کی ضرورت ہے, کس طرح سے ہمیں ری فوکس بیسکلی ایکسپورٹس پہ بھی ڈفرینٹ فوکس, ڈومیسٹک پہ بہت زیادہ فوکس, اور کس طرح سے وہ سارا کچھ اسٹرکچر ہوگا, ایلوکیٹ ہوگا. تو ٹوٹل ہمیں ایک بالکل ہی ڈفرینٹ بجٹ چاہیے. جو اس سال کا جو بجٹ ہو وہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ود لاسٹ ایئرز بجٹ تو اس کا کچھ سملیرٹی اس میں نہیں ہونی چاہیے. مطلب اٹ ہیز ٹو بی اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بجٹ فار اے ڈفرینٹ سچویشن. ٹھیک ہے ڈاکٹر نوید, آپ کے اس کے اوپر کیا پوائنٹ آپ کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی تھنک بڑا اچھا معین نے بتایا ہے کہ جو بجٹ جو ہے دس شوڈ ناٹ بی جسٹ اسٹیٹمنٹ آف جو ہے وہ گورنمنٹ ریونیوز اینڈ ایکسپینڈیچرز, اٹ شوڈ گو بیونڈ دیٹ, اور اس کے اندر انوویٹیو اپروچ لے کے آنی چاہیے. جیسے ہم نے کہا ہے کہ آپ کہاں سے منی جنریٹ کریں گے, اگر آپ نے سمپل ٹیکسز آپ بڑھا نہیں سکتے, ایگزسٹنگ ٹیکسز کٹھے نہیں ہو پائیں گے, تو دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم ایک کوئک ریکوری کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کانٹیکسٹ نہیں بھولنا چاہیے جو ریسنٹ سرج
in COVID-19 cases in पाकिस्तान में आया है ईद के बाद particularly. तो this is a continuous threat जो है. तो एक तो हमें जो है वो ये देखना है कि हम ये जो जैसा भी हमने लॉकडाउन जो है वो भी कोई इफेक्टिव नहीं हुआ, द वे वी डिड लॉकडाउन. तो हमने जब भी रिवाइवल की बात करनी है तो लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. वो ऑब्वियसली बिजनेसेस खत्म होने से, नौकरियां खत्म होने से भी इफेक्ट हो रही हैं और उसके साथ ही हेल्थ वाले से भी इफेक्ट हो रही हैं. तो मेरी नज़र में जो अभी तक गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ बड़े कन्फ्यूज सिग्नल्स दिए हैं, मैसेजेस दिए कोविड के बारे में. तो पाकिस्तान में जितनी एजुकेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई कि कोविड से प्रिकॉशंस कैसे करनी है, सेफ्टी कैसे करनी है. बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग लें, एचआर वाली ट्रेनिंग्स होनी चाहिए. तो मैसिव आई थिंक के जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए लोगों को एजुकेट करने में, क्योंकि अगर जो एजुकेट करने में सपोज हम जो है वो हम जो है वो 1,000 रुपया जो है वो एजुकेट करने पे लगा दें तो वी कैन स्पेस परहैप्स सेव 1,00,000 रुपया जो हम हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खर्च करेंगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ साथ ये जो सर्ज आई हुई है इसको कंटेन करें. और उसको कंटेन करने का अभी मेरी नज़र में कोई और जरिया नहीं रह गया हुआ. हॉस्पिटल्स जो हैं वो चोक होने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हो सकती है, अभी एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान स्टिल थिंक कि ये कोविड वगैरह कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक दिस इज नीडेड. इकोनॉमिक रिकवरी जो बजट के हैं, जो मैंने पीपीपीस की बातें की हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की हैं, ये भी पैरेलल चलने चाहिए. लेकिन इमीडिएटली जो है वो गवर्नमेंट को लोगों की एजुकेशन एंड अवेयरनेस के ऊपर जो है वो दे शुड स्पेंड मनी एंड शुड कम अप विद इनोवेटिव अप्रोचेस एज वेल. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल बजट 2020 नहीं है, कोविड-19 बजट है. और देखा जाए तो हमें सिर्फ अपनी फ्यूचर को बिल्ड नहीं करना, हमें ये भी फोकस करना है कि हम कब तक इसको एक रेस्क्यू फेज में रख सकते हैं और हाउ कैन वी डेवलप आवर एंड ट्रांसफॉर्म आवर डिफरेंट सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें. Thank you for all the points that you have mentioned. To some extent, they also depict कि हम एक extreme crisis को manage कर सकते हैं without any political and economic and social loss. Under this current crisis, I think the role of public policy is should be the key focus over here. So let's see how things unfold in the coming days.